फजाइल व बरक़ात हैं। काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा प्यारा फरमान। अमीर अहले सुन्नत की एक बड़ी प्यारी किताब है अरबईन अत्तार, 40 हदीसों पर मुश्तमिल ब्यूटीफुल बुक, और उसकी बाकायदा अब किस्तें आ रही हैं। उसकी सेकंड जो वॉल्यूम है, किस्त नंबर 2, सफ़ा नंबर 30 है और हदीस नंबर भी 30 है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इज़ा फ़रग़ अहदुकुम मिन तुहूरिही फ़लयक़ुल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे आका फरमाते, जब तुम में से कोई वुज़ू से फारिग हो तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़े। फिर क्या फरमाया, सुम्मा लियुसल्ली अलैया, फिर मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़े। फ़इज़ा क़ाल ज़ालिका फ़ुतिहत लहू अबवाबुर रहमा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। अब वुजू तो हम करते ही हैं माशाअल्लाह, जब जब वुजू करें अब नियत करें इंशाअल्लाह। हमने करना क्या है कि क्या पढ़ना है, मिलकर पढ़ लेते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह रहमत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, और रहमत के दरवाजे खुल गए तो फिर रहमत बरसना शुरू हो जाएगी, मुश्किलें आसान होना शुरू हो जाएंगी। दर्द अलम के सर पे हो बादल दुरूद पढ़, दर्द अलम के सर पे हो बादल दुरूद पढ़, मिल जाएगा सुकून दिले बेकल दुरूद पढ़, बरसेगी रहमते शहे अबरार बिल यकीन, मिट जाएगा गुनाहों का काजल दुरूद पढ़, उनकी ही बारगाहे मुनव्वर में सुबह शाम, उनकी ही बारगाहे मुनव्वर में सुबह शाम, कौनैन में हैं सबसे जो अफजल दुरूद पढ़। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज आपको एक ऐसा वाकया सुनाना है जो अजीब व गरीब भी है, रहमत भरा भी है और दिलचस्प भी बड़ा है, और उसमें पैगाम भी बड़ा कमाल का है। इमाम इब्ने अबी दुनिया, ये बहुत मशहूर आलिम, मुहद्दिस और सूफी हैं, 3री सदी हिजरी के बुजुर्ग हैं। इसका मतलब ये हुआ आज 15th अगर सदी है तो ऑलमोस्ट 1200 साल पुराने बुजुर्ग हैं, 3री सदी के बुजुर्ग हैं, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह के शागिर्दों में से हैं। आपने एक बड़ी खूबसूरत रिवायत जिक्र की। लिखते हैं कि जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज पर तशरीफ ले गए, इस दौरान मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक अजीब मंजर देखा। मंजर क्या था? फरमाया कि मैंने अर्श के नूर में लिपटा हुआ एक शख्स देखा, अर्श इलाही के नूर में लिपटा हुआ शख्स देखा। मैंने पूछा मन हादा अब मलकुन, आका फरमाते कौन है ये, कोई फरिश्ता है? कहा गया नहीं। मैंने कहा अनबियुन, क्या कोई नबी है? अर्ज किया गया नहीं। मैंने पूछा मन हुआ, फिर ये कौन है? अर्ज किया गया जिसका खुलासा ये है, ये वो शख्स है जिसकी 3 सिफात हैं, 3 खुसूसियतें हैं। नंबर 1, उसकी जबान हमेशा जिक्रुल्लाह से तर रहती थी। नंबर 2, इसका दिल मस्जिद में ही लगा रहता था। और नंबर 3, इसकी वजह से कभी इसके वालिदैन को बुरा भला नहीं कहा गया। हाय हाय, अब जरा गौर कीजिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये 3 औसाफ जिसमें हैं वो कहां है? अर्शे इलाही के नूर से लिपटा हुआ। ये कितना खुशनसीब होगा कि मेराज की रात सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी उस शख्स को देखा। अल्लाहु अकबर। नबी पाक ने वैसे बहुत सारे मनाजिर देखे हैं, नबी पाक ने बहुत सारे लोगों को देखा। कुछ को जमीन की मुख्तलिफ वादियों में अजाब में मुब्तला देखा, कुछ को जहन्नम में अजाब पाते हुए देखा, कुछ को जन्नती नेमतों से लुत्फ होते हुए मुलाहिजा फरमाया। मगर कुर्बान जाइए, ये कैसा बुलंद रुतबा शख्स है जिसकी रूह पाक को आसमानों से ऊपर, जन्नत से ऊपर अर्शे इलाही के नूर में लिपटा हुआ देखा है ना। मर्तबा है, अल्लाह के नबी देख रहे हैं और अर्शे इलाही के नूर से लिपटा हुआ देख रहे हैं। अब सुनो, मरने के बाद रूहें कहाँ रहती हैं? मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, मुख्तलिफ मकामात हैं। बड़ी दिलचस्प मालूमात है। बहार शरीयत
یہ کتاب لکھی مفتی امجد علی اعظمی صاحب نے. اگر آپ نے نہیں پڑھی تو یہ کتاب ضرور پڑھیں. خاص طور پر اس کا جو پہلا چیپٹر ہے, پہلا حصہ ہے, بڑا امیزنگ ہے, جس میں ایمانیات کے بارے میں, قیامت کے بارے میں اور بہت اہم معلومات ہے. بارے شریعت میں ہے مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے. دنیا میں بھی ہوتا ہے نا, غریب آدمی کا علاقہ الگ ہوتا ہے, مڈل کلاس کا الگ ہوتا ہے, اپر لیول کا الگ ہوتا ہے, اور اپر لیول کا بہت اپر ہوتا ہے. روحوں کا کیا اسٹیج ہے سنو. آدمی کا جیسا رتبہ ہوتا ہے اسی کے مطابق روح کی بلندی اور اس کو عروج ملتا ہے. بعض کی روحیں قبر میں ہی رہتی ہیں, بعض کی زمزم شریف کے کنویں میں رہتی ہیں, بعض کی زمین و آسمان کے درمیان رہتی ہیں, بعض کی پہلے, دوسرے, تیسرے, چوتھے یا پانچویں یا چھٹے یا ساتویں آسمان میں رہتی ہیں, اور بعض آسمانوں سے بھی بلند ہوتی ہیں, اور بعض کی روحیں عرش کے نیچے کندیلوں میں رہتی ہیں, اور بعض لوگوں کی روحیں اعلیٰ علیین میں رہتی ہیں. یعنی جیسا انسان کا مرتبہ ایسی اس کی روح کو مقام ملتا ہے. اور سب سے اونچے مرتبے والا کون, سب سے ٹاپ کیٹیگری والا کون ہے کہ اس کی روح عرش الہی کے نیچے رہتی ہے. کاش ہمیں بھی یہ سعادت مل جائے کہ جب دنیا سے ہم جائیں روح جسم سے جدا ہو تو فرشتے ہماری روح کو خوشی خوشی ہاتھوں پر لیں اور ادب سے بارگاہ الہی میں حاضر کر دیں. اعلیٰ حضرت نے ایک بڑی پیاری دعا کی ہے, آؤ مل کر یہ دعا کرتے ہیں. واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے, واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے, یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا, عرش پر دھومیں مچیں وہ مومن صالح ملا, فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. اللہ ایسی ایمان والی, عافیت والی موت ہمیں نصیب فرمائے. اب غور کیجئے کہ جس کی روح کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر نہیں, آسمان و زمین کے درمیان نہیں, پہلے دوسرے تیسرے یا ساتویں آسمان پر نہیں, عرش الہی کے نور میں لپٹا ہوا ساتوں آسمان سے اوپر دیکھا, وہ شخص کا مرتبہ, اس کا گریڈ, اس کا درجہ کیسا ہوگا. اور نبی پاک نے جب پوچھا تو عرض کیا گیا اس کی 3 صفات تھیں. اب میں نے اور آپ نے غور کرنا ہے کہ ہماری یہ عادتیں ہیں کہ نہیں. نمبر 1, اس کی زبان ذکر الہی سے تر رہتی تھی. نمبر 2, اس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا. اور نمبر 3, اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو کبھی گالیاں نہیں دی گئی, برا بھلا نہیں کہا گیا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب غور کریں تو اتنے مشکل کام تو نہیں ہے, یہ تینوں کام کوئی بہت بڑا کام تو نہیں ہے. ٹرائی کی جائے, کوشش کی جائے تو ہو سکتا ہے, مگر انعام کتنا بڑا. اللہ اکبر, عرش الہی کے نور میں لپٹا ہوا سب سے ٹاپ کیٹیگری. ہائے ہائے, تو یہ تو سودا مہنگا نہیں ہے نا. ہائے ہائے, ہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا, وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. اللہ کرے کہ ہم اس مول کو اور اس سودے کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور یہ درجہ ہمیں بھی حاصل ہو جائے. اب ذرا تینوں چیزوں پر غور کرتے ہیں. کثرت سے ذکر کے فضائل, ہائے ہائے, یہ اتنا آسان کام, اتنا ایزی کام ہے کہ بیٹھے بیٹھے بندہ ذکر کرتا رہے اور رحمت الہی کی پھوار برسنا شروع ہو جاتی ہے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان ہے, ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو. یعنی اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کرنا یہ قرآنی حکم ہے. کتنی کثرت سے ذکر کرنا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنیے. نبی پاک فرماتے ہیں اللہ پاک کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے. اللہ کرے کہ یہ ذکر کی چاشنی نصیب ہو جائے. ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے, کہتے ان شرائع الاسلام قد کثرت علی, یا رسول اللہ بے شک اسلام کے احکام مجھ پر زیادہ ہو گئے ہیں, کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائے جسے مضبوطی سے تھام لوں. نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا, لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ عز وجل, یعنی تمہاری زبان ہمیشہ اللہ پاک کے ذکر سے تر رہے. مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں کہ غالباً جو سائل تھا
تو بہت ساری نفلی عبادتیں کی وجہ سے پریشان ہو گیا کہ اتنی ساری نفلی عبادتیں کیسے کر پاؤں گا، بہت ساری ہیں حضور نفلی عبادتیں. تو نبی پاک ایک ایسی عبادت بتا دیں کہ میں جس کو مضبوطی سے تھام لوں. تو نبی پاک نے جواب دیا کہ سبحان اللہ، ذکر الہی تمہاری زبان پر جاری رہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایسی عبادت ہے کہ یہ بہت کمال کا عمل ہے. جبھی تو نبی پاک نے فرمایا کہ بہت ساری نفلی عبادتیں ہیں نا، اگر تمہیں مشکل ہو رہی ہے تو بس اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دو، تمہاری زبان ذکر الہی سے تر رہے. سبحان اللہ. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عظیم صحابی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے میری آپ کی حیات میں جو آخری ملاقات ہوئی نا، ظاہری حیات میں جو لاسٹ ملاقات تھی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے بہتر ہے اور اللہ پاک کا سب سے زیادہ قرب دلانے والا ہے، میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، وہ کون سا عمل ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا اے معاذ، تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان ذکر اللہ سے تر ہو. یہ اللہ کا زیادہ قرب دلانے والا عمل ہے. اب اس کا مطلب کیا ہوا بھائی؟ موت کا ٹائم تو ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا نا. تو اس کا مطلب یہ کہ ہر وقت زبان پر ذکر الہی جاری رہے، کثرت سے ذکر کرتے رہو تاکہ کبھی بھی ملک الموت آ جائے تو زبان ذکر الہی سے تر ہونی چاہیے. اچھا اگر میں آپ سے ایک سوال کروں، ہم میں سے کون ہے جو چاہتا ہے مرتے وقت زبان پر کلمہ جاری ہو؟ سبحان اللہ، سب چاہتے ہیں نا. ساری دنیا میں جب بھی سوال کرتا ہوں سارے لوگ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. کیوں؟ بڑی مشہور حدیث ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ مرتے وقت سارے کلمہ پڑھنے چاہتے ہیں. اب میں جو کہنے جا رہا ہوں ہاتھ مت اٹھائیے گا، مگر جواب خود دے دیجئے گا، دل میں جواب دیجئے گا. آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پاک پڑھا ہے؟ پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ پورے مہینے میں کتنی بار آپ نے کلمہ پڑھا ہے؟ اپنے دل سے پوچھئے. مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے اور زندگی میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ سوچیں نا ہمارا کتنا ٹائم ہم ضائع کر رہے ہیں، حالانکہ اس کی فضیلت کتنی ہے. ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. 10 سیکنڈ نہیں لگے ہیں، within 10 seconds. نہ پسینہ بہا ہے آپ کا، نہ آپ کھڑے ہوئے ہیں، نہ آپ نے کوئی محنت کی ہے، ہم ادھر ہی بیٹھے ہیں. ارے اتنی دیر میں دنیا میں کیا کما سکتے ہو؟ میرے نبی کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں حضور کوئی وظیفہ بتا دیں، بڑا کمال کا وظیفہ بتا دیں، بس کچھ آج بتا دیں. میں کون ہوتا ہوں بتانے والا؟ آؤ نا نبی پاک کی حدیث سناتا ہوں اور سنو اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں. دا بیسٹ وظیفہ، سب سے افضل وظیفہ، آقا فرماتے افضل الذکر لا الہ الا اللہ. سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. وظیفہ تو ملا ہوا ہے، پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، فضول باتیں کروا لیں، گھنٹوں بحث کروا لیں. اچھا اب میں دل پر چوٹ کرتا ہوں، اگر آج یہ اعلان ہو جائے گلشن معمار میں یا آس پاس سے بڑے گاؤں گوٹھوں سے بھی لگتا ہے لوگ آئے ہیں ماشاءاللہ، کہ جناب آج کے بعد، یا چلے آج رات کا ہی اعلان کر دیتا ہوں، مسجد کا دروازہ بند کرتے ہیں، جو آج رات میں جتنی بار سبحان اللہ کہے گا اتنے 1000 روپے ملیں گے، جو جتنی بار کلمہ پاک پڑھے گا اتنے 5000 روپے ملیں گے. فجر تک تو کوئی نکلے گا ہی نہیں مسجد سے باہر، تسبیح ہاتھ میں، موبائل بھی بند کر دیں گے. گھر والوں کو کہیں گے خبردار کسی نے فون کیا، آج رات کروڑ پتی بن کے آنا ہے میں نے، اتنے پڑھ لوں گا آج رات میں. تو یار کمال ہے، دنیا کے 1000 روپے ملے، دنیا کا انعام ملے، ہماری تسبیح نیچے نہ جائے. میرے نبی کا سچا وعدہ ہے، ہر سبحان اللہ پر جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. ہم سارے مل جائیں نا، جتنے بیٹھے ہیں سارے اپنے پیسے ملا لیں، ہم مل کر جنت میں ایک درخت نہیں خرید سکتے، ہے نا؟ اور ایک سبحان اللہ پر جنت میں درخت مل رہا ہے. اور بزرگوں نے بڑی پیاری بات لکھی، جس کے درخت لگے ہوئے ہوں گے، جس کے باغ لگے ہوئے ہوں گے، اس کو پھل کھانے کے لیے جانے بھی تو دیا جائے گا نا. میری پراپرٹی جنت میں ہوگی تو انشاءاللہ مجھے داخلہ بھی مل جائے گا. تو ذکر الہی دوسرے لفظوں میں جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے. تو نیت کریں انشاءاللہ کہ فضول باتوں سے بچ کر ذکر الہی کرتے رہیں گے. ہائے ہاں پیر مہر علی شاہ صاحب کی بات سنو، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا. سنو مہر علی صاحب کیا کہتے ہیں، یہ بڑوں کی بڑی باتیں سنو. تاجدار گولڑا کہتے ہیں کہ جانور جو ہے نا شرعی احکام کا پابند نہیں ہے، اس کے باوجود حکم ہے
کہ حلال جانور کے گلے پر چھری پھیرتے وقت اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے. فرماتے غور کرو جو شریعت کا پابند نہیں ہے اس کا دم ذکر اللہ کے بغیر نکل جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے. ہماری تو ہر سانس شریعت کی پابند ہے. اگر یہ سانس ذکر اللہ کے بغیر چلی جائے تو یہ سانس کتنی بے فائدہ ہوگی. ہے نا گہری بات, دل پر چوٹ کرنے والی بات ہے کہ جانور شریعت کا پابند نہیں, لیکن اگر اس کا دم نکلتے وقت اس پر ذکر الہی نہ کیا جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے. حلال جانور حرام ہو جاتا ہے, نہیں کھا سکتے آپ اسے, استعمال نہیں کرتے. تو ہم تو شریعت کے پابند ہیں. ہماری کتنی سانسیں ذکر الہی کے بغیر ضائع ہوتی ہیں. پتہ ہے ہم روزانہ کتنی سانسیں لیتے ہیں؟ ایک کیلکولیشن کے مطابق ہم 17,000 سے لے کر 30,000 مرتبہ سانس لیتے ہیں ایک دن میں. اب غور کریں, پہلے تو یہ سوچو یار یہ سانس کتنی بڑی نعمت ہے. کبھی سانس رکی ہے؟ کبھی طبیعت خراب ہو, جس کو دما کا مرض ہے نا, کبھی اس کو دیکھنا. آئے ہائے اللہ میرے تمام دما کے مریض اسلامی بھائیوں بہنوں کو شفا عطا فرما. سردیوں میں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, اور جس کی سانس اٹک جائے نا, کووڈ کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا, آکسیجن لگا رہے ہیں, سانس نہیں آ رہی ہے, دم گھٹ جائے, کبھی چوک لگ جاتا ہے. کبھی دیکھا ہوگا آپ نے کچھ کھاتے پیتے میں, کئی کھانے میں کوئی ایسی بے احتیاطی ہو جائے یا باتیں کرتے کرتے کھانا کھائیں تو کہتے ہیں نا سانس کی نالی میں لقمہ چلا گیا یا کوئی دانا چلا گیا, جان نکل جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے. لوگ پیچھے سے مار رہے ہوتے ہیں, سانس آ جائے کسی طرح, یعنی اس وقت احساس ہوتا ہے کہ ایک سانس کتنی قیمتی ہے. روزانہ 17,000 بار بغیر اللہ کا شکر ادا کیے. ہم کون شکر ادا کرتا ہے؟ یہ 17,000 سانسیں اندر بھی گئیں. اور جو زیادہ سانس لیتے ہیں, جن کی جناب بھاگ دوڑ کی عادت ہے, کہتے ہیں کہ کیلکولیشن ہے کہ 17,000 سے لے کر 30,000 تک بیچ میں کوئی بھی کیلکولیشن بن سکتی ہے. کوئی 18,000 لیتا ہوگا, کوئی 20,000 سانسیں. 20,000 سانسیں اندر گئیں روز. 20,000 بار باہر نکلی, ایک بار رک جائے تو زندگی ختم ہو جائے گی. سانس رکے زندگی ختم. سانسیں ہی تو زندگی ہے نا. آ گئی تو زندگی, چلی گئی تو موت ہے. یہی تو سانس ہے. خدا کی قسم روز 17,000 بار تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا, مگر یہ زبان ہے جو شکوے کرتے نہیں تھکتی ہے. بغیر پیسوں کے اللہ نے سانس دی ہے, ہر سانس پر ٹیکس لگا دیا جائے. پیسے ہی نہیں رکھتے نا, فری میں اندر بھی جا رہی ہے, باہر بھی نکل رہی ہے, آکسیجن اندر, کاربن ڈائی آکسائڈ باہر. میرا موضوع نہیں ہے, ورنہ میں نے ایک بیان اس پر کیا تھا, کبھی موقع ملے گا دوبارہ آپ کو بتاؤں گا. کہ آپ اگر جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں نا, ان سے پوچھئے گا, انٹرنیٹ پہ اب تو سرچ کر لیں, بڑا آسان ہو گیا ہے, کہ اس ہوا سے آکسیجن نکالنا اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو الگ کرنا یہ کتنا مہنگا کام ہے. یہ پورا پلانٹ ہے. کووڈ کے زمانے میں مشینیں آئی تھی نا, کہ جناب جس کے ذریعے آکسیجن ملتی تھی, کیا تھا؟ پورا پلانٹ تھا نا. اللہ نے اندر یہ پلانٹ فٹ کیا ہوا ہے, کوئی قیمت نہیں دے رہے ہم, فری میں سانسیں آ رہی ہیں. وہ بڑا مشہور, ایک عرب شریف کے ایک بندے کی پوسٹ مشہور ہوئی تھی کہ ایک بندہ جو تھا اس کو پرابلم آیا سانس کا کووڈ کے زمانے میں, تو 18-20 دن ہاسپٹل میں رہا. اس کا بل بن گیا پاکستانی کو 25-30 لاکھ روپے. بہت مالدار آدمی تھا. جب بل ہاتھ میں آیا تو رونے لگا. ڈاکٹر سمجھے پیسے نہیں ہیں. کہ بھائی جان اگر پیسے نہیں ڈسکاؤنٹ دے دیتے, رو کیوں رہے ہیں؟ کہتے پیسے بہت ہیں میرے پاس, مگر یہ سوچ رہا ہوں 18-20 دن ہاسپٹل میں رہا, میرا 15-20 لاکھ روپے بل بن گیا. مجھے اللہ نے 72 سال سے فری میں سانسیں دی ہیں, فری میں آکسیجن دی ہے. میں اللہ کا کتنا بڑا مقروض ہو گیا ہوں, میں ادھر کیسے جواب دوں گا؟ اور یہ تو ایک نعمت ہے. آنکھوں کا جواب, زبان کا جواب, ہضم ہو رہا ہے, پی رہا ہوں پانی فری میں, ہاتھ کام کر رہے ہیں, زبان کام کر رہی ہے, سن رہا ہوں پراپرلی. کس نعمت کا شکر ادا, کیسے جواب دوں گا؟ اور پھر کہتے مجھے اللہ نے دیا نہیں کچھ, پھر کہتے میں پیچھے رہ گیا. پھر شکوے شکایت نہ کرو. ایسا کم از کم ذکر تو کر لو یار, اس مالک کو یاد تو کر لو, اس اپنی زبان کو تو اس کے ذکر سے تر کر لو. اس کا بھی ٹائم نہیں. کاش پیر میر علی شاہ صاحب والی بات سمجھ آ جائے کہ جانور جو شریعت کا مکلف نہیں, اس پر اللہ کا نام نہ لو ذبح کرتے وقت وہ حرام ہو جاتا ہے. ارے تمہارا دم بغیر ذکر کے نکل گیا تو کیا کرو گے؟ ایسی تو زندگی گزارے نا کہ اللہ کرے مرتے وقت زبان پر کلمہ جاری ہو جائے. جس کی زبان پر کلمہ آتا ہی نہیں وہ مرتے وقت کیسے پڑھے گا؟ جو پورے دن میں اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ مرتے وقت کیسے کلمہ پڑھے گا, کیسے ذکر الہی کرے گا؟ سوچو نا.
آپ نے دیکھا ہوگا, چلے میں ایک اور آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. ماشاءاللہ جن کی زبان پر ذکر و درود جاری ہوتا ہے نا, جب ان کو کوئی ڈیفیکلٹ ٹائم آتا ہے نا, کوئی مشکل وقت آتا ہے, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ جاتا ہے, کوئی دھکا لگتا ہے, کوئی ٹینشن آتی ہے, فوراً زبان سے کیا نکلتا ہے؟ یا اللہ, یا رسول اللہ, لا الہ الا اللہ. کیوں؟ عادت ہے. اور جن کی گالیوں کی عادت ہے, جن کی معاذ اللہ بری باتیں کرنے کی عادت ہے, ہم نے دیکھا ہے ان کی گاڑی سٹاپ ہوتی ہے, جھٹکا لگتا ہے, فوراً زبان سے گالی نکلتی ہے. کیوں؟